बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपका संडे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अपने पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने यूएसए के बानी जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में आपको थोड़ा सा बताया। आज आपको एक और सुल्तान के बारे में बताऊंगा। ये वो सुल्तान था जिसके बाप ने 17 हमले किए एक मखसूस जगह पर, लेकिन इसका बाप ये ख्वाब आंखों में लेकर इस दुनिया से चला गया और वो इलाका फतह न कर सका। लेकिन इस सुल्तान ने रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सच साबित कर दिखाया। सच साबित भी हदीस ज़ाहिर है, अल्लाह माफ़ करे, उसमें जो है ना वो हमें कोई शक व शुबा नहीं है। यानी उस हदीस पर पूरा उतरा ये सुल्तान। आज आपको उसकी कहानी सुनानी है। और इसके अलावा क्या इमरान खान असर के वक्त रोज़ा तोड़ देंगे, ये दूसरी बात यह है कि क्या इमरान खान गाजरों के साथ इफ्तारी कर लेंगे, इस पर थोड़ा सा बोलूँगा। इसके अलावा इब्नुल वक्त यानी जिनका डीएनए हो ना चढ़ते सूरज के पुजारी, तो हुकूमत की एक अहम जमात उसने कश्ती से छलांग लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा, ट्रालियों के पीछे, कि वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया। तो वक्त ने किसको दुल्हन बनाया है एक बार फिर, और वो बड़े शौक से दुल्हने बन भी गए हैं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस ईमान अफरोज शख्स की कहानी कि जिसका नाम पड़ गया फातेह। यानी लोग बड़ी कोशिश करते हैं, लोग बड़ी तगोदो करते हैं कि उनका नाम फातेह पड़ जाए, लेकिन वो मेहनत से फातेह कैसे हुआ, और जिसके बाप ने 17 हमले किए कुस्तुनतुनिया पे मुराद, लेकिन वो कामयाब ना हो सका और उसका ख्वाब वो उसके बेटे ने पूरा किया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। वीडियो आज थोड़ी सी रूटीन से लंबी हो जाएगी, आपने माइंड नहीं करना, वैसे भी संडे है। 30 मार्च 1442 को एड्रियन सराय में, जगह का नाम है जिस तरह आजकल होटल होते हैं, हुमा खातून नामी कनीज ने, पहली बात तो ये कि ये कनीज का बेटा था, लिहाजा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कभी भी ना पड़ा करें जी। खातून नामी कनीज ने सुल्तान मुराद के अक्खड़ बेटे को जन्म दिया। यानी कहा जाता है कि उस वक्त अगर कोई उस्मानी सल्तनत में अक्खड़ शख्स था या बच्चा था तो वो मेमद था, जिसका नाम मोहम्मद रखा गया। मेमद शहजादा मोहम्मद तुंद खू और बहुत गर्म मिजाज था, जो अपने इसातिज़ा को भी खातिर में न लाता। तंग आकर सुल्तान मुराद ने एक कुर्द मजहबी पेशवा मुल्ला अहमद ग्योरानी को इस बदतमीज शहजादे का उस्ताद मुकर्रर करने के साथ ही शागिर्द को काबू करने का गुर भी बताया। कहा जाता है कि मुराद ने अपॉइंटमेंट से पहले ग्योरानी को अलहदगी में कुछ बताया था जी। ये आज के स्टूडेंट्स के लिए भी और इसातिज़ा के लिए भी बहुत अहम है। उस्ताद ग्योरानी ने पढ़ाना शुरू किया तो सरकश गुस्ताख शहजादा उसका मजाक उड़ाने लगा, जिस पर सुल्तान मुराद के मशवरे के मुताबिक उस्ताद ने जी भर के शहजादे की ठुकाई और धुलाई एक साथ की, और शायद इसी धुलाई और ठुकाई ने उसे सुल्तान मोहम्मद फातेह, यूथ के लिए पैगाम है, वालिदैन की और असातिज़ा की छोटी छोटी बातों पर जो माइंड करते हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह बना देने की मजबूत बुनियाद रखी। वो शुजात में तो बेमिसाल था ही, इस ठुकाई के बाद मिसाली तालिब इल्म भी बन गया। उसने इस्लामी, यूनानी और लातीनी तारीख व अदब के अलावा फ़लसफ़ा और साइंस के इल्म भी हासिल किए।
اس کے بعد اس اساتذہ میں بہت سے یورپی اور ایشیائی بھی شامل تھے جنہوں نے سونے کو کندن بنا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شہزادہ مہمت کی شکل میں قسطنطنیہ کی محیر العقل فتح تیار ہو رہی تھی، بلکہ فاتح تیار ہو رہا تھا۔ تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو، جنگجو سلطان مراد ابھی صرف 40 برس کا ہی تھا کہ اس نے اپنے 13 سالہ بیٹے شہزادہ مہمت کے حق میں تاج و تخت چھوڑ دیا اور منیسا چلا گیا۔ یہ بڑا عجیب واقعہ تھا۔ وزیر اعظم خلیل پاشا مراد کو مسلسل واپسی کی درخواستیں بھیجتا رہا کہ کم عمر سلطان مہمت کے لیے حکومت چلانا ممکن نہیں۔ ادھر کم سن 13 سالہ تند خو سلطان نے جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں تو وزیر اعظم نے اسے ناپختگی اور نااہلی کی مثال قرار دیتے ہوئے سابق سلطان سے پھر واپسی کی درخواست کی، جس پر مراد نے درخواست قبول کر لی، گوشہ نشینی ترک کی اور ستمبر 1446 میں ایڈرین واپس آ گیا۔ شہزادہ مہمت منیسا چلا گیا۔ اسی دوران جان نہارڈی نے ترکوں کے خلاف صلیبی لشکر اکٹھا کر لیا۔ سلطان مراد نے جنگی تیاریاں شروع کی اور ساتھ ہی شہزادہ مہمت کو بھی طلب کر لیا۔ 23 اکتوبر 1448 کو سووا میں خوفناک جنگ لڑی گئی۔ یہ وہی میدان تھا جہاں 1389 میں سلطان مراد اول نے سربوں کو شکست دی تھی۔ ایک دوسرے مارکے کا نتیجہ بھی پہلے جیسا نکلا۔ ترکوں نے 3 روزہ جنگ میں دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ میں نوجوان شہزادہ مہمت باپ کی فوج کے دائیں بازو یعنی اناتولی دستوں کی قیادت کر رہا تھا۔ اس کی شجاعت اور کمانڈ خیرہ کن تھی۔ 1451 سلطان مراد کثرت مے نوشی، بہت زیادہ شراب پینا، یہ سلطان مراد کی عادت تھی، کے سبب فوت ہو گیا۔ تب اس کی عمر صرف 47 برس تھی۔ اس نے 30 برس حکمرانی کی، جس کا بیشتر حصہ میدان جنگ میں گزارا۔ وزیر اعظم خلیل پاشا نے شہزادہ مہمت کی منیسا سے آمد تک سلطان مراد کی موت کو خفیہ رکھا۔ 15 دن بعد شہزادہ مہمت کے پہنچتے ہی اسے سلطان تسلیم کر لیا گیا۔ یہ شہزادہ محمد کی 19ویں سالگرہ سے 1 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی 19 سال پورے نہیں ہوئے تھے مہمت کو۔ اب ایک بار پھر وہ شہزادہ مہمت سے سلطان مہمت بن چکا تھا، لیکن سلطان مہمت فاتح بننے میں ابھی وقت درکار تھا۔ وہ اپنے وزیر اعظم خلیل پاشا سے متنفر تھا۔ خلیل پاشا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، جو اسے گستاخ، تشدد پسند اور وحشی قرار دیتا تھا۔ یہ وزیر اعظم کی اپنی رائے تھی جو ہے وہ مہمت کے بارے میں، لیکن تاریخ اس کے سر پر سدا ہمیشہ عظمت کا تاج سجانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے فرمان جاری کیا، میرے بیٹوں میں سے جو بھی سلطان کا جانشین بنے، اسے حق ہے کہ وہ سلطنت کے نظم کی خاطر، ڈسپلن کی بہتری کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دے۔ بیشتر قانون ساز اس عمل کی منظوری دے چکے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ریاست انتشار کا شکار ہو جائے، جتنے بھی دعوے دار ہوں سلطنت کے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مہمت نے منظوری دی۔ آئندہ میرے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ عقاب کی نظریں اپنے شکار قسطنطنیہ پر تھیں، جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی کہ یہ جو ہے وہ فتح ہو ہی نہیں سکتا۔ 1452 کے موسم گرما میں سلطان محمد نے یعنی مہمت نے بحیرہ باسفورس کے یورپی ساحل پر رومیلی حصار نامی عظیم قلعہ تعمیر کرایا، جس کی تعمیر دراصل آئندہ محاصرے کا پہلا مرحلہ تھا، جس کے بعد بحر اسود سے
قسطنطنیہ کے لیے ہر قسم کی رسد مکمل طور پر بند کی جا سکتی تھی۔ اپنے عہد کے عظیم ترین جنگی جینیس نے 16 اپریل 1453 کو محاصرے کا آغاز کیا۔ سلطان محمد کا خیمہ سینٹ رومانس کے گیٹ کے سامنے نصب تھا جب اس نے توپ خانے کو شہر پر 24 گھنٹے بم برسانے کا حکم دیا۔ 23 مئی 1453 تک شہر نڈھال ہو کر خود اپنے قدموں پر ڈھیر ہو گیا اور میمت کی توپوں کے جو دہانے تھے، جو بیرل تھے، وہ بمباری کر کر کے پگھل گئے، ٹوٹ گئے۔ اتنی بمباری کی قسطنطنیہ پہ۔ جی صبح سویرے ترک شہر میں داخل ہو گئے۔ بازنطینی سلطنت اپنے انجام کو پہنچ گئی، ایک ایسی سلطنت جس کا عرصہ حکومت 1000 سال پر محیط تھا۔ 1000 سال قسطنطنیہ سازشوں کا، شرارتوں کا اور بے ایمانیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ اب یہ قدیم عیسائی سلطنت ایک نئی اور طاقتور مسلمان سلطنت کا حصہ تھی۔ اب وہ سلطان محمد نہیں، سلطان محمد فاتح تھا۔ مئی کی ایک سپہر وہ شہر میں داخل ہوا۔ وہ ایڈریا نوپلی گیٹ سے گزر رہا تھا جب اس کے جنگجوؤں نے بے ساختہ اسے فاتح فاتح کہہ کر پکارا، جس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی لقب سے مشہور ہو گیا۔ آج جب صرف فاتح کہا جائے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، سلطان محمد فاتح۔ جی اب شہر کا نام استنبول تھا، جو یونانی زبان کے لفظ سٹنپولی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ اس فتح کو بیان کرتے ہوئے ایک یونانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، سلطان شہر میں داخل ہوا اور اس نے اس کی وسعت، محل وقوع، خوبصورتی، شان و شوکت، کثیر آبادی، دلکشی، گراں قدر گرجا گھروں اور دیگر دل آویز عمارتوں کو دیکھا۔ ان کی بربادی کا مشاہدہ کیا، کیونکہ 24 گھنٹے توپوں نے گولے برسائے تھے، تو اس کا دل رحم سے لبریز ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، کیسا شہر تھا جسے ہم نے برباد کر ڈالا۔ سلطان شہر کی سب سے بڑی سڑک مڈل وے پر گھوڑا دوڑاتا ہوا چھٹی پہاڑی سے پہلی پہاڑی تک گیا۔ یہاں وہ آیا صوفیہ پہنچا۔ اس عظیم چرچ کو شہنشاہ جسٹینین نے 532 میں تعمیر کروایا تھا۔ وہاں پہنچ کر سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا، پھر اس نے مٹی اٹھائی اور اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ یہ علامت تھی عاجزی اور انکساری کی، کیونکہ یہ تاریخی چرچ اسلام میں بھی اتنا ہی محترم تھا جتنا کہ عیسائیت میں۔ عمارت کا جائزہ لینے کے بعد اس نے چرچ کے ساتھ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آیا صوفیہ نیلی مسجد بڑی خوبصورت، استنبول کی پہلی مسجد، جہاں 1 جون 1453 کو سلطان محمد فاتح نے جمعہ پڑھا۔ سلطان محمد فاتح نے پہلی پہاڑی کی ڈھلوان پر بیرہ مرمر پر تعمیر کیے گئے عالی شان صلیبی محل کے کھنڈرات دیکھے اور اداس ہو کر سعدی شیرازی کا شعر پڑھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، سیزر کے محل میں مکڑی نے جالا تانا ہے اور گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔ جی ویانا کا سفیر سلطان محمد فاتح سے ملاقات کے بعد لکھتا ہے، شہنشاہ عظیم ترک محمد بے ایک 26 سالہ نوجوان ہے، جبکہ فاتح کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ اس کا جسم مضبوط، قد درمیانہ ہے، وہ ہتھیار چلانے کا ماہر ہے، باروب ہے، بہت کم ہنستا ہے، محتاط، دوربین اور بہت فیاض ہے۔ اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے مستقل مزاجی سے کام لیتا ہے، ہر معاملے میں بے باک ہے اور مقدونیہ کے اسکندر اعظم کی طرح ناموری کا دل دادا ہے۔
عظیم فتوحات اور تعمیرات کے ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ اس نے اوفی تخلص رکھا، زیادہ تر ترکی زبان میں شعر کہے۔ اس کا ایک دیوان بھی ہے جس میں 8 نظمیں ہیں اور چند فارسی غزلیں بھی، جو عظیم ایرانی شاعر حافظ کی غزلوں کا تقریباً چربہ ہیں۔ فاتح نے اپنی خراب صحت کے باوجود 1480 میں 2 مہمات کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم کو حکم دیا کہ استنبول کی ایشیائی مضافاتی بستی سکودر میں فوج کو اکٹھا کرے۔ 25 اپریل کو سکودر جانے کے لیے باسفورس کو عبور کیا۔ نکومیڈیا کی خلیج پر رک جانا پڑا۔ شدید پیٹ درد شروع ہو گیا، دوا دی گئی تو حالت مزید بگڑ گئی۔ بچپن سے اس کی دیکھ بھال کرنے والے یہودی معالج نے صورتحال سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اگلے روز 3 مئی 1481 عظیم فاتح موت کے سامنے شکست کھا گیا۔ موت کے وقت اس کی عمر صرف 49 برس تھی۔ یہ کہانی تھی سلطان محمد فاتح کی، جس نے، جس طرح میں نے کہا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور لازمی فتح ہوگا، اور پھر مہمت نے، سلطان محمد فاتح نے بن مراد، جو مراد کا بیٹا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ مراد نے قسطنطنیہ پر 17 حملے کیے لیکن اسے کامیابی نہ ملی، اور اسی لیے وزیر اعظم خلیل پاشا کہتے تھے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا خیال دل سے نکال دو، تمہارے باپ سے نہیں ہوئی۔ لیکن مہمت یا سلطان محمد فاتح وہ کہتے تھے کہ قسطنطنیہ اب میری ضد ہے، قسطنطنیہ اب میری انا ہے، میں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہے۔ یہ آج کا استنبول، یہ 7 پہاڑیوں میں گھرا ہوا، انتہائی خوبصورت پانیوں میں گھرا ہوا، یہ کسی دور میں قسطنطنیہ تھا، اور اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان تھا کہ یہ فتح ہوگا، اور پھر مہمت نے جو ہے اس کو فتح کیا۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے، یہاں ذکر نہیں ہوا، کہ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ قسطنطنیہ بہت مشکل سے فتح ہوا، اور مہمت جو ہے وہ تقریباً مایوس ہو چکے تھے۔ ایک رات سوتے ہوئے جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مہمت کے خواب میں آئے اور ان کو ایک جگہ بتائی، وہاں پہ مہمت گیا۔ حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری سے پہلے ان کے جو جد امجد تھے عثمان غازی، وہ بھی ملے تھے مہمت کو خواب میں، لیکن جب حضرت ابو ایوب انصاری ملے تو اس کے بعد مہمت پر راز کھلا کہ کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور یہ پہلا شخص تھا کہ اس نے جہاز جنگل میں بنوائے، بحری جہاز، اور جنگلوں سے جہاز دھکیل کر سمندر میں ڈالے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ جہاز جنگل میں تیار ہوئے، بحری جہاز، بحری بیڑا پورا جنگل میں تیار ہوا، وہیں پہ چھپ کے تیار کیا گیا، اور جو ہے وہ اس کو پانی میں ڈالا گیا۔ ایک اور انتہائی باریک بات آپ کو بتا دوں کہ جو سلطان مراد تھے نا، ان کی ایک جو ہے وہ گوری بیوی تھی، یعنی کرسچین بیوی تھی، وہ مہمت سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، یعنی اپنے بچوں سے بڑھ کر وہ مہمت کو اپنی خوابگاہ میں سلاتی تھی۔ اور جب مہمت سلطان بنا تو انہوں نے، یعنی وہ جو ماں تھی مہمت کی، سوتیلی ماں، مہمت کی جو سگی ماں تھی وہ تو کنیز تھی، تو وہ جو ستیلی ماں تھی اس نے مہمت کے لیے جاسوسی کی تھی، اور سارے راز عیسائیوں کے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عیسائی سردار کی بیٹی تھی تو اس نے بھی مہمت کی بہت مدد کی تھی۔ لیکن وہ خواب ٹرننگ پوائنٹ تھا جو مہمت کو حضرت ابو ایوب انصاری کے ملنے پر آیا، اور جنگل میں بیڑا تیار ہوا اور پھر وہ دریا میں ڈالا گیا۔ اس پہ متعدد فلمیں ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ جی اب ہم آتے ہیں انتہائی اہم سٹوری کہ بھونپوؤں کو لگا دیا گیا ہے کہ جی عمران خان ڈیل کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص وہ عصر کے وقت روزہ توڑتا ہے، یا کوئی شخص وہ گاجروں سے روزہ افطار کرتا ہے؟ اگر عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی
تو یہ جو سال گزرا ہے، یعنی کوئی ایسا ظلم، کوئی ایسی زیادتی جو پی ٹی آئی کے ساتھ نہ کی گئی ہو، جو ہے عمران خان کے ساتھ نہ کی گئی ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 1947 سے نا پاکستان کے جتنے بھی وزیر اعظم ہیں، جتنے بھی صدر گزرے ہیں، ان سب پہ کیسز تو ہوئے، ایک دو کو چھوڑ کے سب پہ، کہ کوئی غدار ہے، کوئی دہشت گرد ہے، کوئی چور ہے، کسی نے بھینس چوری کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس جو ہے نا جادو نگری کا، یعنی آپ قائد اعظم سے شروع کریں اور آپ جو ہے نا عمران خان تک آئیں، عمران خان سے پہلے والے تمام لوگوں کے مقدمات کی لسٹ بنائیں، جو میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا۔ تمام لسٹ بنائیں کہ کس صدر پر یا کس وزیر اعظم پر کب اور کتنے کیسز بنائے گئے، پھر ان تمام کیسز کو اکٹھا کریں۔ وہ تمام کیسز اتنے نہیں ہیں جتنے عمران پہ بنا دیے گئے، یعنی اتنا بدلہ لیا گیا عمران سے کہ جو ہے وہ پہلے جتنے بھی کیسز بنے وہ سارے اکٹھے کریں تو عمران پہ جتنے کیسز بنائے گئے وہ کم ہیں۔ اچھا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیں، پھر آپ ان تمام کیسز کی آپ تفصیل دیکھیں، ان میں آپ کو شاید عمران پہ جو کیسز بنے ہیں وہ سارے مل جائیں، عدت کیس آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی کی بیوی کا جو سائیکل ہے پیریڈز کا وہ عدالت میں ڈسکس ہو جج کے سامنے، اور اس پہ سرکاری وکیل دلائل دے، اور اس پر کہا جائے کہ میڈیکل بورڈ بنایا جائے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ مشرقی معاشرہ ہے، پھر ڈیل کس بات کی؟ میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر عمران خان خدا نہ خواستہ مر بھی جاتے ہیں پھر بھی قیمت تھوڑی ہے۔ فرض تو یہ ہے کہ فرض ادا نہ ہوا۔ پہلے لوگ نہیں مرے، پہلے لوگوں نے قوموں کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ آپ نیلسن منڈیلا کو دیکھیں، آپ سید علی گیلانی کو دیکھیں بوڑھے کو، آپ چی گویرا کو دیکھیں، نہیں دی قربانیاں لوگوں نے۔ اور یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی طاقتور عوام میں اختیار عوام کے ہاتھ میں ہے یا ایک مخصوص گروہ ہے۔ پھر عمران خان نے کیا کہا ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان کہتے تھے کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ عمران خان یعنی آپ پتہ ہے نا پھر آپ کو یہ کس طرح اپنے مطالب یا اپنا مطلب جو ہے نا نکالتے ہیں لونڈے لپاڑے۔ عمران خان نے صرف یہ کہا کہ آپ لوگ اپنا کام کریں، دیٹس اٹ۔ یہ میں آپ کو سمپل تشریح بتا رہا ہوں، ٹینک گنے، توپیں گنے، ان پہ ٹاکی شاکی ماریں، صرف اپنا کام کریں بس۔ نہ عدالتوں کو فون کریں، نہ ججوں کو مینج کریں، نہ جو ہے نا وہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں، حکومت اپنا کام کرے۔ ہمیں صرف عمران نے یہ کہا ہے۔ ڈیل کس بات کی اور کون سی ڈیل؟ ڈیل کی ضرورت عمران خان کو ہے یا ڈیل کی ضرورت سسٹم کو ہے؟ نہ کریں ڈیل۔ عمران خان نے تو صرف یہ کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسز، نواز شریف کے کیس کس طرح ختم ہوئے؟ ڈیل سے۔ زرداری کے کس طرح ختم ہوئے؟ ڈیل سے۔ بے نظیر کے کس طرح ختم ہوئے تھے؟ ڈیل سے۔ شہباز شریف کے، حمزہ سارے ڈیل۔ عمران خان کا کون سا کیس جو ہے نا ڈیل سے ختم ہوا ہے؟ جج سپیس لے رہے ہیں۔ ہم نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ جج کھڑے ہو جائیں۔ جج عدلیہ بھی آئینی ادارہ ہے، انہوں نے بھی حلف لیا ہے، اور وہ اپنا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہ بالکل عمران خان کو فیور نہ کریں، وہ بالکل پی ٹی آئی کو فیور نہ کریں۔ اب اگر سپریم کورٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا مخصوص نشستوں والا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ حق نہیں بنتا تھا پی ٹی آئی کا؟ ووٹ ہی پی ٹی آئی کو پڑے تھے تو مخصوص نشستیں بھی ان کا حق بنتا تھا۔ کس جج نے فیور کی عمران خان کو؟ اسلام آباد سپریم کورٹ میں کس جج نے فیور کی؟ صرف عمران خان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ لوگ ان کو چیزیں مینج نہ کر کے نہ دیں۔ یہ کرے نا حکومت۔ کل تو مصدق ملک کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہٹانا ہے تو ہٹا دیں۔ کون ہٹا رہا ہے آپ کو؟ اچھا، ان سے کہا جاتا تھا کہ جی آپ دھاندلی سے جیتے ہیں، تو یہ آگے سے کہتے تھے جائیں جی عدالتوں میں جائیں۔ اب عدالتوں میں گئے ہیں تو ادھر پیچس لگے ہوئے ہیں، ادھر کہتے ہیں سابق جج لگاؤ۔ تو کون سی ڈیل اور کیسی ڈیل؟ اور عصر کے وقت روزہ توڑنا،
میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ حفیظ اللہ خان نیازی کتنے بڑے مخالف ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میں شروع سے، ظاہر ہے وہ فرسٹ کزن ہے، اس کے علاوہ بہنوئی بھی ہیں، کہ میں پہلے دن سے عمران خان کو جانتا ہوں. اگر عمران خان کے سامنے مقبولیت اور وزارت عظمیٰ پیش کی جائے نا تو وہ مقبولیت سلیکٹ کریں گے، وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے. تو اب عمران خان مقبولیت کی کس معراج پہ ہیں؟ کل پرسوں آپ کو رانا ثناءاللہ کی اہلیہ کا بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ جہاں جاتی ہوں عمران خان عمران خان عمران خان، مریم کے نام سے لوگوں کو نفرت ہے. تو کون سی ڈیل؟ اور ڈیل ہونی بھی نہیں چاہیے. وہی جو ہے نا ایک مدعا ہے، ایک مدعا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہے نا وہ 1947 سے انٹچبل، کہ جی ہم انٹچبل ہیں، ہمارا کہا ہوا آسمانی صحیفہ ہے. کیوں؟ کوئی صحیفہ نہیں ہے. آپ ہر کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے. کوئی عقل کل ہوتا ہے؟ پیغمبر تھے نا، پیغمبروں کو تو اوپر سے بات جو ہے نا وہ کہی جاتی تھی، وہ تو خدا ان کو کہتا تھا. باقی سارے انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں. یعنی اونلی جو ہے نا وہ سویلین بالادستی، بس سب سے بڑا یا سب سے پہلے پاکستان ہے. اس کے بعد کوئی ادارے ہیں، اس کے بعد کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد پہلے پاکستان ہے اور پاکستان کے لوگ ہیں. فیصلہ پاکستان کے لوگ کریں گے. خان صاحب اگر ڈیل کرتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ڈیل کرتے ہیں تو کریں، موجیں کریں، پھر آپ دیکھیں گے 3 مہینوں میں کیا حشر ہوتا ہے خان صاحب کا. کیونکہ لوگ روٹی اب کانوں میں نہیں لے کے جاتے، منہ میں لے کے جاتے ہیں. ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر لی ہے اور خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے. یہ آپ نے اپنے کومنٹس میں بھی بتانا ہے. اس کے علاوہ یہ ایک ابن الوقتوں کی پارٹی بنی تھی، مشرف نے بنائی تھی، کاف لیگ. یہ ان کے مقدر میں ہے چڑھتے سورجوں کی پوجا کرنا، ان کو سلام کرنا، بوٹ چاٹنا، بوٹ صاف کرنا. ان کا جو صدر ہے وہ ممی ہیں، یعنی اس پہ مسالے لگائے ہوئے ہیں. وہ چودھری شجاعت، نہ کسی کو اس کی سمجھ آتی ہے، نہ اس کو کسی کی سمجھ آتی ہے، نہ اسے سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے. وہ ممی اٹھائے پھر رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کے بارے میں خبر ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. کتنی بڑی نشانی ہے. اور شجاعت پرویز الہی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرویز الہی نے انہیں لاہور کا رستہ دکھایا ہے. لاہور کا رستہ پرویز الہی نے کہا جی کہ میں تو اب ختم ہوں، عمر، بڑھاپا، بیماری، اب جو بھی بات ہوگی آپ کو مون سلائی سے کرنی پڑے گی. ان ظالموں نے اتنے ظلم ڈھائے پی ڈی ایم کے دور میں، اپنی پھوپھی پہ، اپنی پھوپھی کے گھر توڑوایا. اقتدار دیکھیں. ہم کہتے ہیں نا عالمگیر نے بھائی مروا دیے، فلاں بادشاہ نے بھائی مروا دیے، بہنیں مروا دی. انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں یعنی سگی پھوپھی کے انہوں نے کاغذ چھینے، سگی پھوپھی کا گھر گروایا، سگی پھوپھی کے گھر پولیس بھیجی. ایک ہی گھر تھا، یہ محفوظ موجے کر رہے ہیں اور پھوپھی کے گھر جو ہے نا وہ پولیس دندناتی پھر رہی ہے. یہ شجاعت کے بیٹوں نے. لیکن اب وقت ہوا چاہتا ہے. ان کو مشرف نے بنایا تھا، ان کا پہلے دن سے ڈی این اے وہی ہے کاف لیگ کا، ورنہ ان کو کس نے ووٹ ڈالے؟ شجاعت کا بیٹا 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گیا. جانتا کوئی نہیں ہے اس کو کہ یہ کون ہے لگڑ. لیکن آپ کو پتہ ہے جس طرح پھر فارم 47 تقسیم ہوئے. تو بہرحال یہ سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری علامتیں ہیں کہ یہ ابن الوقت جو ہے، یہ چڑھتے سورج کے پجاری، یہ کاف لیگ والے، یہ اب سنیں کہ شجاعت بار بار رابطہ کر رہا ہے پرویز الہی سے. اور یہ خبر صدیق جان نے بھی بریک کی ہے، اسد اللہ خان نے بھی بریک کی ہے. لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو معافی ملے گی تو مونس الہی کے دربار سے ملے گی، کیونکہ میری اب بس ہے، میں عمر کے اس حصے میں ہوں، آگے سارا کچھ لے کر مونس الہی نے چلنا ہے. بہرحال جتنا انہوں نے ظلم کیا، جتنی انہوں نے اندھیر نگری مچائی ان
ممی کے بیٹوں نے 2 بیٹے ہیں، میرا خیال ہے یہ 3 ہیں، ایک کرسی کے لیے اور ایک وزارت کے لیے۔ تو بہرحال یہ بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ آپ نے ٹرکوں کے پیچھے اور ٹریکٹروں کے پیچھے لکھا دیکھا ہوگا، وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ وہ کس کے لیے پتہ ہے آپ کو؟ جی وہ ہے جسٹس سردار طارق مسعود کے لیے اور جسٹس میاں خیل کے لیے، جو کل حلف اٹھانے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا۔ پہلے یہ جج رہے، یہ ریٹائر ہوئے، انہوں نے پنشنیں ماری، انہوں نے گاڑیاں ماری، انہوں نے ڈرائیور مارے، انہوں نے جو ہے نا وہ گیس ماری۔ گیس مارنا سے مراد ہے کہ گیس استعمال کی، اس کے علاوہ شائع زورانے باقی ہادہ من فضل ربی، کیونکہ نون لیگ کے قریب ہے نا، نون لیگ کے، تو نون لیگ پھر آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کے بہت قریب ہے، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ ابھی میاں خیل نے انکار کیا تھا تو دعویٰ آیا ہے کہ جی مریم نواز نے اور نواز شریف نے ان کو کہا جی کہ آپ جج لازمی بنے، اور پھر پتہ ہے مریم نواز کی خواہش کون ٹال سکتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، یعنی کون ٹال سکتا ہے بھتیجی کی؟ تو میاں خیل صاحب تیار ہو گئے۔ تو بہرحال جی وہ پھر دلہنیں بننے جا رہے ہیں، منہ ان کے دلہنوں کی طرح نہیں ہیں، اور وہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاتھ صاف کیا جائے اس خزانے پہ، جو ریڑھی لگاتا ہے اس کے ٹیکس پہ، جو نائب قاصد ہے اس کی تنخواہ کے ٹیکس پہ، اور جو ہے نا وہ مراد لی جائے۔ ظاہر ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ان کے عقیدے مختلف ہیں، ان کے مسلک مختلف ہیں، ان کے امام مختلف ہیں۔ کوئی ابو حنیفہ کے پیچھے چلتا ہے، کوئی امام مالک کے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی جو ہے نا امام جعفر صادق والا ہے، لیکن ایک عقیدہ کہ لٹو تے پھٹو، ایک عقیدہ، یعنی اگر یہ عقیدہ سرکاری کر دیا جائے نا، آئین میں لکھ دیا جائے لٹو تے پھٹو، نہ ادھر کوئی فرقہ وارانہ چکر ہوگا، نہ یہاں پہ کوئی لڑائی بھڑائی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا قطعی طور پہ۔ تو اس پہ یہ سارے متحد ہیں۔ انہوں نے دعا خیر کی ہوئی ہے کہ پاکستانیوں کو ہر وقت لوٹنا ہے، ہر جگہ لوٹنا ہے، بے دردی سے لوٹنا ہے۔ کل پرسوں ایک رپورٹ آئی ہے، وہ بھی آپ کو بتانی تھی کہ ہم نے وہ جو پچھلے سال سیلاب آیا تو بہت زیادہ، یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے سرکاری رپورٹ ہے، سرکاری، کہ ہم نے جی وہ بھیک مانگی تھی 10 ارب ڈالرز کی سیلاب والوں کے لیے، اس میں سے ہمیں ابھی تک 3 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں، سرکاری رپورٹ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 3 ارب ڈالرز کہاں پہ ہیں؟ وہ ملے ہیں، سرکار کہہ رہی ہے۔ سیلاب کہاں پہ آیا؟ آپ کو سندھ یاد ہوگا، جنوبی پنجاب یاد ہوگا، کشمیر، کے پی کے، وہ 3 ارب ڈالر خود مان رہے ہیں کہ ہمیں امداد ملی ہے، کدھر گئے؟ سیلاب زدگان سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ جے یو آئی کا جو جلسہ تھا، مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے متقی ہیں، جنت ہیں، ٹکٹ بھی گائے بگائے جنت کے دیتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جے یو آئی کو ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں، اور بے شک اعتکاف سے آ جائیں، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، یہ انہوں نے تقریر میں کہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کا بلوچستان میں جلسہ ہو رہا تھا، اور نیچے وہ جو یونائٹڈ نیشنز کے تمبو تھے سیلاب زدگان کے لیے، وہ نیچے بچھے ہوئے تھے، اوپر جلسہ ہو رہا تھا۔ اب پوچھتے ہیں 3 ارب ڈالرز کا تو غدار، پوچھتے ہیں تو ڈیجیٹل دہشت گرد، آتنکوادی، شاکا، گبر سنگھ، اگر پوچھتے ہیں تو پوچھیں وہ 3 ارب ڈالر کدھر گئے؟ خود مان رہے ہیں کہ 10 مانگے تھے، 3 ملے ہیں، 3 ارب ڈالر۔ سیلاب زدگان سے رابطہ کر لیں کہ ان کو کیا ملا ہے۔ 3 ارب ڈالر تھوڑی پیسے نہیں ہوتے، ذرا روپوں میں کنورٹ کریں نا، آپ کا کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا۔ اگر روپوں میں ان کو چینج کریں تو کدھر گئے 3 ارب ڈالر؟ اور ایک فکس میچ بھی چل رہا ہے جی۔ بہرحال وہ بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ اس عقیدے پر یہ متحد ہیں، اگر اسے آئینی پاکستان کا مذہب قرار دیا جائے
کہ لٹو تے پھٹو، یہاں پہ کوئی فرقہ وارانہ افساد نہیں ہوگا، سارے دیوبندی، سنی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، اہل فلاں، اہل ٹکر، اہل گوشت، اہل چاول، یہ سارے جو ہے نا وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح واپس آ گئے ہیں یہ گدھ، دو نایاب نسل کے گدھ، ایک جو ہے نا وہ سردار طارق مسعود اور ایک میاں عالم خیل ہے کہ پتنی قبلہ ہے، یہ آ گئے، یہ کل حلب اٹھائیں گے اور نئے سرے سے شروع کریں گے۔ ھذا من فضل ربی۔ ایک فکس میچ بھی چل رہا ہے پنڈی میں، جماعت اسلامی جو مرضی یہ کرتی رہے، جو مرضی یہ کرتی رہے، جماعت اسلامی کو کوئی ووٹ نہیں دے گا، یہ لکھ لیں آپ۔ بالکل جماعت اسلامی کی عادتوں کی وجہ سے بندے گرفتار ہوئے، پولیس نے گاڑی میں پوچھا کہ جی جماعت اسلامی کا کون ہے، 7 بندوں نے کہا ہم جماعت اسلامی کے ہیں، یہ دھرنے سے۔ 3 بندوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں، دھرنے والوں کو کہا کہ یہ ہوٹل ہے، چائے شائے پیو اور چلو گھر، اور 3 پی ٹی آئی والوں کو اٹک جیل۔ فکس میچ چل رہا ہے حافظ صاحب کا۔ کبھی بھی نہیں جیتیں گے، لکھ لیں نیچے، کبھی بھی نہیں، اپنی عادتوں کی وجہ سے۔ ایک اور کیا انہوں نے کاروائی ڈالی ہے پتہ ہے؟ ان کے پاس فارم 45 تھے اسلام آباد کے 3 حلقوں کے، گواہی کے لیے پی ٹی آئی نے رابطہ کیا کہ یار وہ فارم 45، انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیتے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ عمران ریاض کہہ چکے ہیں کہ حافظ صاحب یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، لیکن جماعت اپنا کام دکھا گئی ہے کہ ہم نہیں دیتے۔ تو وہ فکس میچ چل رہا ہے۔ بالکل، یہ کیوں آئے، اس سے پہلے آئے، وہ کیوں آئے تھے، وہ ٹی ایل پی والے کیوں گئے، کیوں 7 دن بیٹھے رہے محرم میں، کوئی پتہ نہیں۔ یہ آ گئے ہیں، بڑے جو ہے نا ٹینکر بھی پانی کے پہنچ رہے ہیں اور لیاقت باغ میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس لیے یہ کبھی بھی ان کو نہ ووٹ پڑیں گے، کیونکہ یہ ان کی دعا سلام یزید کے ساتھ بہت اچھی، حسین کے ساتھ بہت اچھی، دونوں کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہمیشہ یزید سے بھی بنا کے رکھتی ہے اور حسین سے بھی بنا کے رکھتی ہے، لہذا اسی طرح خوار ہوتی رہے گی، ان کو ووٹ کوئی نہیں ڈالے گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت کرے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔